बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ कि तमाम दोस्त अहबाब खैरियत से होंगे। जी तो प्यारे साथियों, नए नावल की जानिब बढ़ने से पहले मेरी तमाम दोस्तों से गुजारिश है कि हमारे चैनल नैना वॉइस को कर लीजिए सब्सक्राइब और उसके साथ मौजूद बेल आइकन का बटन भी दबा दीजिए ताकि हमारी आने वाली हर नई वीडियो बर वक्त आपको मिल सके। आपके सब्सक्राइब करने से हमारी हौसला अफजाई होगी और हम इसी तरह दिलचस्प कहानियों के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होते रहेंगे। तो चलिए इसी के साथ नावल की जानिब बढ़ते हैं। ये नावल स्पाई सीरीज़ का दूसरा सिलसिला है जिसका नाम है ऑपरेशन अफगन। ये नावल भी अपनी कहानी में बहुत ही मुनफरिद नोयत का है। इसमें दो ऐसे मुहब्बे वतन नौजवानों की शानदार कारनामे दिखाए गए हैं जो जासूसी के नाम तक से वाकिफ़ नहीं होते, मगर जब अचानक उन्हें मालूम होता है कि उनके मुल्क के खिलाफ साजिश की जा रही है तो वो मुजरिमों के सामने सीना फाड़ कर खड़े हो जाते हैं। फिर अपनी नातजुर्बाकारी की बिना पर उन्हें बेपनाह मुश्किलात का सामना करना पड़ता है और वो किस तरह उन मुश्किलात पर काबू पाकर अपने मुल्क के मफादात का तहफ़्फ़ुज़ करते हैं, ये जानने के लिए हम नावल का आगाज़ करते हैं। मुझे तो यूँ महसूस हो रहा है जैसे हम जन्नत में आ गए हों, ज़फ़र दुरानी ने एयरिंग संभालते हुए खालिद शेराज़ी से कहा। मगर ये भी याद रखना कि जन्नत में कभी कभी सांप भी घुस आता है, फिर आदम और हवा को क़यामत तक ज़मीनी अजाब झेलना पड़ता है। खालिद शेराज़ी ने मुस्कुराते हुए कहा, अच्छा जनाब, तो अब आप अपनी जिन्स की तब्दीली का ऐलान करने वाले हैं, यानी कि हवा बनने की सही कर रहे हैं। ज़फ़र दुरानी ने चंद कदम आगे बढ़ाते हुए कहा और चंद कदम आगे बढ़ाने से ही वो उस फौलादी मुक्के से बच गया जो खालिद उसे रसीद करना चाहता था। मुझे पता है कि आप कितने बड़े बॉक्सर हैं, इसलिए ये मशक़ सितम मुझ गरीब पर ना फरमाया करें। ज़फ़र ने मुँह बनाते हुए कहा, अब टैक्सी पकड़ने की कोशिश करो कि यही एयरपोर्ट पर ही डेरे लगाने का ख्याल है। खालिद ने कदरे झीमते हुए जवाब दिया, यार सच्ची बात तो ये है कि ये एयरपोर्ट ही इतना खूबसूरत है कि यहाँ से जाने को जी नहीं चाहता। ज़फ़र ने एयरपोर्ट की खूबसूरत इमारत पर नज़रें दौड़ाते हुए बड़े रोमानवी लहजे में जवाब दिया। टैक्सी? खालिद ने करीब से गुजरते हुए एक टैक्सी को रोक ही लिया। अब ये रोमान किसी और जगह बिगाड़ना। खालिद ने ज़फ़र को बाजू से पकड़कर टैक्सी की पिछली सीट पर धकेलते हुए कहा और वो ड्राइव के साथ बैठ गया। कहाँ जाना है साहब? टैक्सी ड्राइवर ने बड़े महज़ब लहजे में पूछा। ज़ुबान अंग्रेज़ी ही थी। किसी अच्छे से होटल में ले चलो, खालिद ने उसे कहा। क्या बात है, कितना महज़ब मुल्क है, यहाँ के टैक्सी ड्राइवर कितनी अच्छी अंग्रेज़ी बोलते हैं। ज़फ़र ने पिछली सीट से हाँक लगाई। वो उर्दू में बात कर रहा था। अबे चुगद, अंग्रेज़ी इनकी मादरी ज़ुबान है, खालिद ने उसे समझाते हुए कहा। जनाब टैक्सी ड्राइवर साहब, चुगद को अंग्रेज़ी में क्या कहते हैं मुझे याद नहीं आ रहा। वैसे ये ना समझना कि मैं जाहिल हूँ, बस कभी कभी जहन महफूज हो जाता है, ज़फ़र ने कहा टैक्सी ड्राइवर से मुखातिब होकर, और खालिद उसकी बात सुनकर बेएहतियात हंस पड़ा। चुगद क्या क्या? टैक्सी ड्राइवर भला चुगद क्या समझता है? चुगद को अंग्रेज़ी में ज़फ़र दुरानी कहते हैं, खालिद ने जवाब दिया। जनाब ज़रा मुँह संभाल कर बात करें, अगर मैं फितरतन शरीफ वाक़ई हुआ हूँ तो इसका मतलब ये नहीं कि तमाम दुरानी अपनी बेइज्जती बर्दाश्त कर लेंगे। दुरानी हमेशा मर्द मैदान रहे हैं, ये नहीं कि बाप दादा शराज से निकले तो शराजी का तमगा लगा लिया, जैसे शराज से ना निकले हों शेर की कछार से बरामद हुए हों। ज़फ़र ने उसे बाकायदा डांट पिलाते हुए कहा, साहब आप स्याह हैं? टैक्सी ड्राइवर ने मुस्कुराते हुए कहा, स्याह होंगे हमारे दुश्मन, हम तो कोलंबस की तरह नई नई दुनिया दरियाफ्त करने निकले हैं, ज़फ़र ने जवाब दिया। मगर ये दुनिया तो पहले से ही दरियाफ्त हो चुकी है। टैक्सी ड्राइवर भी अब ज़फ़र की बातों में दिलचस्पी लेने लग गया। ये तो हमें भी मालूम है, दरअसल हम यहाँ इसलिए आए हैं ताकि नई दरियाफ्त होने वाली दुनिया का नक्शा खरीद सके। सुना है जहाँ हर जगह के तफसीली नक्शे मिल जाते हैं, ज़फ़र ने बड़े दबंग लहजे में कहा। नई दरियाफ्त होने वाली दुनिया का नक्शा? बहुत खूब जनाब, बहुत खूब, आप बड़े दिलचस्प नौजवान हैं। टैक्सी ड्राइवर को ज़फ़र की बात पर इतनी हंसी आई कि उसके हाथ स्टीयरिंग पर कांपने लगे। मिस्टर ज़रा ख्याल से, कहीं तुम बगैर नक्शे के ही हमें नई दुनिया में ना पहुंचा देना। ज़फ़र ने उसका ध्यान ड्राइविंग की तरफ दिलाते हुए कहा, आप बेफिक्र रहें जनाब, एक्सीडेंट नहीं होगा। ड्राइवर ने उसका मतलब समझते हुए कहा। वो तो मुझे भी इल्म है, एक्सीडेंट नहीं होगा, बस सिर्फ चंद हड्डियाँ ही टूटेंगी, ज़फ़र ने मुंह बनाते हुए जवाब दिया। ड्राइवर और खालिद शेराज़ी दोनों मुस्कुरा दिए। उसी लम्हे टैक्सी एक बहुत बड़ी इमारत के सामने रुक गई। लीजिए जनाब, ये होटल अम्पाला है, काफ़ी अच्छा होटल है, टैक्सी ड्राइवर ने गाड़ी पार्किंग शेड में रोकते हुए कहा। अम्पाला? मगर वो तो किसी गाड़ी का नाम है, क्या इस होटल में कारें भी बनती हैं? ज़फ़र ने दरवाज़ा खोलकर नीचे उतरते हुए कहा। जी हाँ, सिर्फ कारें ही नहीं बनती बल्कि ड्राइवर भी बनते हैं, क्योंकि उनकी बनी हुई कारें प्लेट से बाहर नहीं निकल सकती, ड्राइवर ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। खालिद ने इस दौरान पर्स से पैसे निकालकर ड्राइवर को दिए। प्लेट से तुम्हारा मतलब शायद प्लेटफार्म से है, ज़फ़र ने अपना एयर बैग संभालते हुए पूछा, और ड्राइवर कोई जवाब देने की बजाय हंस पड़ा। चलो भाई, बेमौका मजाक अच्छा नहीं लगता, खालिद ने उसे बाजू से पकड़ते हुए पूछा। अरे मुझे छोड़ो तो सही, कहीं लोग उसे अगवा बिलजबर का केस न समझ लें।
ظفر نے اپنا بازو چھڑواتے ہوئے کہا۔ پھر وہ دونوں ہی گیٹ میں داخل ہو گئی۔ انتہائی خوبصورت انداز میں سجے ہوئے حال کو دیکھ کر ظفر کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں، اور پھر نیم عریاں لباس میں تتلیوں کی طرح گھومنے والی ویٹ روم پر تو اس کی نگاہیں جم کر رہ گئیں۔ یار یہ تو بالکل انگلش فلموں والا سین ہے، اسے حیرت سے بڑبڑاتے ہوئے خالد سے کہا، اور خالد اس کی بات سنے بغیر کاؤنٹر کی اور بڑھ گیا۔ اتنے میں ایک ویٹرس قریب سے گزری۔ ظفر نے اچانک اس کا عریاں بازو پکڑ لیا۔ وہ حیرت سے کھڑی ہو گئی۔ ظفر نے ایک جھٹکے سے ہاتھ کھینچ لیا۔ ارے تم تو اصلی ہو، اس نے ایسے لہجے میں کہا جیسے اسے یقین نہ آ رہا ہو۔ ارے آپ کیا سمجھے تھے؟ ویٹرس نے اس میں دلچسپی لیتے ہوئے پوچھا۔ میں تو یہی سمجھا تھا کہ انگلش فلم دیکھ رہا ہوں، ظفر نے جواب دیا۔ انگلش فلم؟ ویٹرس شاید اس کا مطلب نہ سمجھ سکی۔ جی ہاں، ہمارے ملک میں ایسے سین انگلش فلم میں ہی نظر آتے ہیں، ظفر نے اسے سمجھاتے ہوئے کہا۔ اوہ اچھا، تو آپ غیر ملکی ہیں؟ ویٹرس نے مسکراتے ہوئے کہا۔ ارے نہیں، ہم تو خالص ملکی ہیں، غیر ملکی تو آپ ہیں، ظفر نے اس کے فکرے کی تصحیح کرتے ہوئے کہا، اور ویٹرس اسے یوں حیرت سے دیکھنے لگی جیسے اس کی دماغی صحت کے بارے میں مشکوک ہو گئی ہو۔ ظفر ادھر آؤ، خالد نے کاؤنٹر پر سے آواز لگائی، اور پھر ظفر تیر کی طرح خالد کی طرف بڑھ گیا۔ یار کچھ تو صبر کیا ہوتا، آتے ہی نظر بازی شروع کر دی، خالد نے اسے کہا۔ ارے وہ تو میں اس ویٹرس کو ملکی اور غیر ملکی کا فرق سمجھا رہا تھا، قطعی جاہل ہے یہ تو۔ مجھے غیر ملکی کہہ رہی تھی، ظفر نے جواب دیا، اور خالد اس کی بات سن کر بے اختیار ہنس پڑا۔ ابے جاہل، وہ ٹھیک ہی تو کہہ رہی تھی، وہ تو اپنے ملک میں ہے اس لیے وہ ملکی ہوئی، اور تم باہر سے آئے ہو اس لیے تم غیر ملکی ہوئے۔ خالد نے لفٹ کی طرف جاتے ہوئے اسے سمجھایا، مگر میں تو آج تک ان کو غیر ملکی کہتا اور سمجھتا چلا آ رہا ہوں۔ چلو یہ عجیب بات ہے، کیا اب ہم غیر ملکی ہو گئے؟ ظفر نے بڑبڑاتے ہوئے کہا۔ پھر وہ دونوں لفٹ میں سوار ہو گئے۔ ایک پورٹر بھی ان کے ہمراہ تھا، اس نے ان دونوں کی بیگ سنبھالے ہوئے تھے۔ 4th سٹوری، پورٹر نے لفٹ بوائے سے کہا، اور لفٹ بوائے نے دروازہ بند کر کے 4 نمبر دبا دیا۔ لفٹ اوپر چڑھنے لگے۔ جلد ہی لفٹ چوتھی منزل پر رک گئی، اور پھر وہ دونوں پورٹر کی رہنمائی میں گیلری میں چلے گئے۔ پورٹر کمرہ نمبر 20 کے سامنے جا کر رک گیا۔ اس نے کی ہول میں چابی ڈال کر گھمائی، پھر دروازہ کھول دیا۔ تشریف لے لیجیے جناب، اس نے بڑے مہذب لہجے میں ان سے اندر جانے کے لیے کہا، اور ظفر اور خالد اندر داخل ہو گئے۔ ظفر آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر کمرے کی سجاوٹ کو دیکھ رہا تھا۔ واقعی کمرہ بے حد خوبصورت انداز میں سجایا گیا تھا۔ پورٹر نے ان کے بیگ سائڈ ٹیبل پر رکھ دی اور واپس چلا گیا۔ اب نہا لو، پھر نیچے ہال میں چل کر کھانا کھائیں گے۔ تو پھر اوپر آنے کی کیا ضرورت تھی؟ کھانا کھا کر ہی اوپر آتے، بار بار اوپر نیچے جانے میں خواہاں بجلی خرچ ہوگی، ظفر نے حجت کرتے ہوئے کہا۔ بجلی خرچ ہوگی؟ خالد نے کچھ نہ سمجھتے ہوئے پوچھا۔ ہاں، آخر یہ لفٹ بجلی سے ہی چلتی ہوگی، اب فرشتے تو اسے دھکیلنے سے رہے، ظفر نے وضاحت کی۔ تم نہا لو، فلاسفر کی اولاد، زیادہ سوچنے سے صحت پر اثر پڑتا ہے، خالد نے اسے بازو سے پکڑ کر غسل خانے کی طرف دھکیلتے ہوئے کہا۔ اچھا، اثر پڑتا ہے یا برا؟ یہ تو تم نے بتایا ہی نہیں، ظفر نے جاتے جاتے مڑ کر وضاحت طلب کی، مگر خالد نے جواب دینے کے بجائے اسے اندر دھکیل دیا۔ کان کھا جاتا ہے بحث کر کر کے، خالد نے بھناتے ہوئے کہا، اور دوبارہ آ کر بستر پر بیٹھ گیا۔ تھوڑی دیر بعد دونوں کپڑے بدل کر واپس ہال میں پہنچ گئے۔ یہاں تو کوئی کرسی خالی نہیں، کیا فرش پر بیٹھنا ہوگا؟ ظفر نے چاروں طرف نظریں دوڑاتے ہوئے خالد سے پوچھا۔ ادھر وہ کیبن خالی ہے، اس میں بیٹھتے ہیں، خالد نے ایک کیبن کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا۔ پھر وہ دونوں اس کیبن میں جا بیٹھے۔ ان کے وہاں بیٹھتے ہی ایک ویٹر ان میں سے آرڈر لینے پہنچ گئی۔ فرمائیے جناب، کیا پیش کروں؟ اس نے بڑے مہذب انداز میں مکینوں کے سامنے رکھتے ہوئے پوچھا۔ میرے لیے دل و جان اور ان کے لیے ٹھنڈا پانی، ظفر نے فوراً ہانک لگائی۔ جی؟ ویٹرس نے کچھ نہ سمجھتے ہوئے کہا۔ تم چپ رہو، خالد نے اسے ڈانٹ دیا۔ پھر ویٹرس کو آرڈر نوٹ کرانے لگ گیا۔ آرڈر لے کر ویٹرس باہر نکل گئی۔ ان سے مذاق کرنا اچھا نہیں ہوتا، خالد نے ویٹرس کے جانے کے بعد اسے سمجھاتے ہوئے کہا۔ تو چلو ہوٹل کے مالک کو ڈھونڈ کر اس سے مذاق کرتے ہیں، ظفر نے فوراً پیشکش کر دی۔ خدا تم سے پوچھے خاموش رہنا تو تم جانتے ہی نہیں، خالد نے ضد ہوتے ہوئے کہا۔ خدا اگر کچھ پوچھے گا تو مجھے جواب دینا ہی پڑے گا، پھر خاموش رہنے سے کیا مطلب ہوتا؟ ظفر نے فوراً جواب دیا، اور خالد نے تنگ آ کر کانوں میں انگلیاں دے لیں۔ یار خالد، یہ بتاؤ، یہاں بھی عورتیں پردہ کرتی ہیں؟ چند لمحوں کی خاموشی کے بعد اچانک ظفر نے پوچھ ہی لیا۔ کیا مطلب؟ یہاں پردے کی کیا تک؟ خالد نے کچھ نہ سمجھتے ہوئے کہا۔ تو پھر یہ کیبن بنانے کا کیا تک ہے؟ ظاہر ہے یہاں پردہ دار خواتین ہی بیٹھتی ہوں گی، ظفر نے اپنے سوال کی وضاحت کی۔ اب یہ چوغت، یہ کیبن اس لیے بنائے گئے ہیں تاکہ اگر آپ کو کوئی ضروری باتیں تنہائی میں کرنی ہوں تو یہاں علیحدہ بیٹھ کر کر لیں، خالد نے جواب دیا۔ دیکھو تم نے ایک بار پھر مجھے چوغت کہا، اب میرا دورانی خون نقطۂ کھلاؤ کے قریب پہنچنے والا ہے، آئندہ احتیاط رکھنا ورنہ، ظفر نے برا منہ بناتے ہوئے کہا۔ ورنہ کیا؟ خالد نے مسکراتے ہوئے پوچھا۔ ورنہ وہ نقطۂ کھلاؤ تک پہنچ جائے گا، ظفر نے معصوم سے لہجے میں جواب دیا، اور خالد بے ساختہ کہہ کہے کیبن میں گونج اٹھا۔ اتنے میں ویٹرس نے کھانا ٹیبل پر لگا دیا اور وہ دونوں کھانے میں مشغول ہو گئے۔ کیسا ہے کھانا، پسند آیا؟ خالد نے کھانے کے دوران پوچھا۔ خاموش رہو، کھانا کھاتے ہوئے بولنا شرن گناہ ہے، ظفر نے منہ بناتے ہوئے کہا، اور خالد مسکراتے ہوئے خاموش ہو گیا۔
ابھی انہیں کھانا کھاتے ہوئے چند لمحے گزرے ہوں گے کہ اچانک خالد چونک پڑا. کیا بات ہے؟ ظفر نے اسے یوں چونکتے دیکھ کر پوچھا. خالد نے ہونٹوں پر انگلی رکھ کر اسے خاموش رہنے کا اشارہ کیا اور ظفر دھونکوں کی طرح منہ پھاڑے خاموش ہو گیا. اگر ہمارا مشن کامیاب ہو گیا تو باقیشہ کو ناقابل تلافی نقصان پہنچے گا، ایسا نقصان جس کا انہوں نے کبھی تصور بھی نہیں کیا ہوگا. ساتھ والے کیبن میں کسی کی دبی دبی آواز سنائی اور باقیشہ کے لفظ نے خالد کو چونکنے پر مجبور کر دیا. اب ظفر بھی تمام باتیں سن رہا تھا. آہستہ بولو، کوئی سن لے گا. ایک دوسری محتاط آواز سنائی دی. ارے جہاں کون بیٹا ہے؟ باقیشہ کا ہمدرد. اور پھر اگر کوئی سن بھی لے تو ہماری تنظیم کے مقابلے میں بھلا کہاں ٹھہر سکتا ہے؟ پہلے بولنے والے نے لاپرواہی سے جواب دیا. پھر بھی احتیاط ضروری ہے، آج میٹنگ ہو رہی ہے، اس میں اس مشن پر تفصیلی بات چیت ہوگی. دوسرے نے دبے لفظوں میں کہا. ہاں، رات 10 بجے تک میں پہنچ جاؤں گا. پہلے نے کہا. اچھا اب میں چلتا ہوں، فتیلے ہاؤس میں ملاقات ہوگی. دوسرے نے کہا. اوکے، پہلے نے کہا. اور پھر کرسیاں کھنکنے کی آواز سنائی دی. خالد تیزی سے اٹھا اور پھر کیبن کا پردہ اٹھا کر باہر جھانکنے لگا. ساتھ والے کیبن سے خوبصورت طویل القامت نوجوان نکل کر جا رہا تھا. خالد دوبارہ اپنی کرسی پر آ کر بیٹھ گیا. ظفر چند لمحے تو خاموش بیٹھا رہا، پھر اس سے نہ رہا گیا. وہ بغور خالد کے رنگ بدلتے چہرے کو دیکھ رہا تھا. کھانا کھاؤ، ہم تفریح برباد نہ کرو، اس نے منہ بناتے ہوئے کہا. تم کھاؤ، مجھے بھوک نہیں. خالد نے رومال سے ہاتھ پہنچتے ہوئے کہا. اس کی ادکھلی آنکھیں بتلا رہی تھی کہ وہ کسی گہری سوچ میں غرق ہے. اگر نہیں کھاؤ گے تو میں بھی نہیں کھاؤں گا، ظفر نے بچوں کی طرح ضد کرتے ہوئے کہا. تو اٹھو، چلو کمرے میں چلتے ہیں، خالد نے انتہائی سنجیدہ لہجے میں کہا اور پھر اٹھ کر کیبن سے باہر نکلنے لگا. ارے اس کا بل تو دیتے جاؤ، میری جیب میں تو چیل نے انڈے دے رکھے ہیں. ظفر نے اٹھ کر اسے پکڑنے کی کوشش کرتے ہوئے کہا. کمرے میں چلو، اس کا بل ٹوٹل بل میں شامل ہو جائے گا، خالد نے کہا اور کیبن سے باہر نکلتا چلا گیا. ظفر کو بھی مجبوراً اس کی پیروی کرنا پڑی. کمرے میں پہنچ کر خالد نے اسے صوفے پر بیٹھنے کا اشارہ کیا اور خود بھی دروازہ بند کر کے اسے لاک کر دیا. آخر تم کرنا کیا چاہتے ہو؟ ظفر نے ضد ہو کر پوچھ ہی لیا. میں سوچ رہا ہوں کہ ایسا کون سا مشن ہوگا جس سے ہمارے ملک کو ناقابل تلافی نقصان پہنچے گا. خالد نے سوچنے کے انداز میں جواب دیا. ارے یار، ہوگا کچھ، ہم کوئی خدائی فوجدار ہیں، آخر ہمارے ملک کے جاسوس بھی ہوں گے. وہ سارے حرام کی تنہاہیں تو نہیں لیتے اور دن نمٹ لیں گے ان سے. ظفر نے جان چھڑاتے ہوئے کہا. کیا تم برداشت کر لو گے کہ تمہاری آنکھوں کے سامنے تمہارے ملک کے خلاف سازش کی جائے اور تم رنگ رلیاں مناتے رہو؟ کیا تمہیں وطن سے قطعی محبت نہیں؟ خالد نے اس کے حب الوطنی کو شہ دینے کے لیے کہا. وطن سے محبت سے کس کافر کو انکار ہے؟ مگر ظفر نے کچھ کہنا چاہا. مگر کچھ نہیں، یہی اس سازش کا پتہ لگانا ہوگا. یہ برداشت نہیں کر سکتا کہ کوئی ہمارے پیارے وطن کے خلاف سازش کرے اور ہم سنی انسنی کر جائیں. خالد کا چہرہ جوش سے سرخ ہو رہا تھا. مگر دوست، ہم کو جاسوس تھوڑے ہیں. یہ ٹھیک ہے تم جاسوسی ناول پڑھنے کے شوقین ہو، مگر عملی طور پر وہ کچھ نہیں ہوتا جو ناول میں پیش کیا جاتا ہے. اگر ہم نے ان کے خلاف کوئی قدم اٹھایا تو یہی پہلے قدم پر ہی چونٹی کی طرح مسل کر رکھ دیں گے. ظفر نے اسے نشیب و فراز سمجھاتے ہوئے کہا. کوئی بات نہیں، اگر وطن کی خاطر میری جان بھی چلی جائے تو میں سمجھوں گا سودا برا نہیں رہا. خالد شاید اٹل فیصلہ کر چکا تھا. ہاں وہاں جذباتی نہ بنو. زیادہ سے زیادہ ہم یہ کر سکتے ہیں کہ اپنے سفارت خانے جا کر سفیر کو اس کے متعلق بتلا دیں. وہ ہوتی ہو کوئی انتقام لے لیں گے. اس کے علاوہ ہم کر بھی کیا سکتے ہیں؟ ظفر نے اب سنجیدگی سے کہا. لیکن سفیر کو بتلائیں گے کیا؟ ہمارے پاس اپنی بات کی صداقت کا کیا ثبوت ہے؟ نہیں دوست، پہلے ہمیں خود ہی کچھ کرنا پڑے گا. جب ہم سازش کی تمام تفاصیل حاصل کر لیں گے تو پھر سفیر سے بات کریں گے، خالد نے جواب دیا. لیکن جناب، میری جان فالتو نہیں، میں جہاں تفریح کے لیے آیا ہوں، جاسوسی ناول کا ہیرو بننے نہیں. ظفر نے بھی اپنا فیصلہ سنا دیا. ٹھیک ہے، تم اپنی مرضی کے مختار ہو. اگر تمہارا یہی فیصلہ ہے تو آج سے تمہارے اور میرے راستے جدا ہے. میں خود ہی نمٹ لوں گا، خالد نے انتہائی سرد لہجے میں کہا. پھر اٹھ کر اپنا بیگ اٹھانے لگا. ارے تم تو واقعی سنجیدہ ہو گئے. بندے خدا، میں بھلا تم سے علیحدہ رہ سکتا ہوں؟ یہ تم نے کیسے سوچ لیا بھائی؟ ہم تو اس بات کے قائل ہیں، یاریاں دوزخ ہمایات یا بہشت. اگر تم نے اسے آگ میں کودنے کا فیصلہ کر لیا ہے تو ظفر دورانی کو پیچھے نہیں دیکھو گے. ہر چاؤ بادائے باد، وہاں یہ ضرور ہے کہ میرا خون ناحق تمہاری گردن پر ہوگا. ظفر نے جوش میں پوری تقریر کر ڈالی. مجھے منظور ہے، تمہارا خون رائے گا نہیں جائے گا، خالد نے مسکراتے ہوئے جواب دیا. ارے کیا واقعی خون دون کا سلسلہ بھی ہوگا؟ یار، کس مصیبت میں پھنسا دیا. ظفر نے ماتھے پر ہاتھ مارتے ہوئے جواب دیا. اچھا آپ سنجیدگی سے میری بات سنو. آج رات 10 بجے کسی فینٹلے ہاؤس میں مجرم میٹنگ کر رہے ہیں، ہمیں ضرور وہاں پہنچنا چاہیے. خالد شیرازی نے کہا. مگر فینٹلے ہاؤس کا پتہ کون بتلائے گا؟ ظفر نے پوچھا. کسی بیرے یا ٹیکسی ڈرائیور سے پوچھ لیں گے، ورنہ شہر کی تفصیل نقشے میں ضرور اس کی نشاندہی کی گئی ہوگی. خالد نے تجویز پیش کی. یعنی میری بات سچ نکلی کہ ہم نقشے کی مدد سے نئی دنیا دریافت کریں گے؟ ظفر نے خوش ہوتے ہوئے کہا. ہاں کچھ ایسی ہی بات ہے، خالد نے جواب دیا. تو ٹھیک ہے، بہرحال میرے کارواں تم ہو، مجھے تو بس حکم دیتے رہنا. ظفر نے آخرکار ہتھیار ڈال دیے. اوکے، خالد نے جواب دیا. پھر اس نے بیری کو بلانے کے لیے کار بیل کا بٹن دبا دیا.
एक छोटे से कमरे में इस वक्त 5 आदमी बैठे थे। उन सबके चेहरों पर गहरी संजीदगी के आसार नुमायां थे। बॉस अभी तक नहीं आया? अचानक उनमें से एक ने घड़ी पर नज़र डालते हुए कहा। हाँ, उसके आने का वक्त तो हो गया है। दूसरे ने भी घड़ी देखते हुए कहा। इसी लम्हे दरवाज़ा खुला और एक तवील कामत अधेड़ उम्र शख्स अंदर दाखिल हुआ। उसके चेहरे से हशूनत जैसे टपक रही थी, आंखों में बेपनाह चमक थी। जैसे ही वो अंदर दाखिल हुआ, वो सब बेएहतियात उसके एहतराम में उठ खड़े हुए। बैठो, आने वाले ने कुर्सी संभालते हुए गंभीर लहजे में कहा। फिर उसके बैठते ही वो सब भी खामोशी से कुर्सियों पर बैठ गए। उनके अंदाजे से बेपनाह एहतराम और कदरे खौफ झलक रहा था, जैसे वो नुवाद से बेपनाह डरते हों। माथर अभी तक नहीं आया? उसने घबराते हुए पूछा। बस जनाब, अभी पहुंचने वाला होगा, एक नौजवान ने मोदबाना लहजे में जवाब दिया। वो क्यों लेट हो गया, जबकि तुम अच्छी तरह जानते हो कि मैं मामूली सी कोताही भी बर्दाश्त करने का आदी नहीं हूँ। बॉस के लहजे में कराहट थी। इससे पहले कोई जवाब देता दरवाज़ा एक बार फिर खुला और एक नौजवान अंदर दाखिल हुआ। उसके चेहरे पर कदरे खौफ के आसार थे। कमरे में दाखिल होते ही वो ठटक कर रुक गया। सामने बैठे हुए बॉस पर नज़र पड़ते उसका रंग जर्द पड़ गया। माथर, तुम 5 मिनट लेट हो, बॉस ने सर्द लहजे में कहा। बॉस, रास्ते में कार खराब हो गई थी, माथर ने हकलाते हुए कहा। आहा। बॉस चंद लम्हे बगौर माथर की तरफ देखता रहा। कमरे में मौजूद बाकी सब अफराद के चेहरे भी जर्द थे, जैसे कोई बड़ी ट्रेजेडी वाक़ू पजीर होने वाली हो। कमरे में गहरा सकूत तारी था, ऐसा सकूत जो किसी तूफान का पेशे हैमा होता है। बैठो, मैं मिशन के आगाज़ में कोई बदशगुनी करना नहीं चाहता, लेकिन आइंदा, बॉस ने खौफनाक लहजे में कहा। और माथर समेत सब अफराद ने एक तवील सांस लिया। माथर के चेहरे पर ऐसी सुर्खी दौड़ गई जैसे वो मौत के मुंह से निकल आया हो। आइंदा आपको कोई शिकायत नहीं मिलेगी बॉस, माथर ने मुल्तजाना लहजे में जवाब दे खाली कुर्सी पर बैठ गया। राजर, दरवाज़ा लॉक कर दो, बॉस ने माथर के करीब बैठे एक आदमी से कहा और उसने उठकर चटनी चढ़ा दी। सुनो, मैंने एक नया केस लिया है। तुम्हें इल्म है कि मैं कोई छोटा मोटा केस डील नहीं करता। चनांचे हमेशा की तरह इस दफ़ा भी हमारे पास एक बड़ा ख़तरनाक काम है। इस काम का हमें हमारी उम्मीदों से भी ज़्यादा मुआवजा मिलेगा, इसलिए इस काम में किसी किस्म की मामूली सी कोताही भी नाकाबिले बर्दाश्त होगी। बॉस ने तमहीद बांधी और फिर बारी बारी सबके चेहरों को देखने लगा, जैसे वो अपनी बात का रद्दअमल उनके चेहरों पर देखने का ख्वाहिशमंद हो, लेकिन सब सवार चेहरे लिए उसे देख रहे थे। हाँ, तो सुनो, अब तुमने जो काम करना है वो ये कि अभी बॉस ने मंसूबे का इंकशाफ करना ही चाहा कि बाहर अचानक शोर उठा और फिर एक आदमी के नीचे गिरने की आवाज़ सुनाई दी। बॉस समेत सब लोग चौंक पड़े। ये क्या हो रहा है राजर, मालूम करो, उसने तेज़ लहजे में कहा। फिर राजर तेज़ी से दरवाजे की तरफ बढ़ गया। अभी उसने लॉक खोला ही था कि दरवाजे के दोनों पट एक धमाके से खुल गए और सामने एक नौजवान खड़ा था। उसकी पुष्ट पर एक आदमी ने रिवॉल्वर की नाल लगा रखी थी। नौजवान के चेहरे पर सख्त घबराहट के आसार नुमायां थे। उसका चेहरा देखकर ऐसा मालूम होता था जैसे कोई हिरन शेरों की कछार में गलती से आ गया हो। कौन है ये मार्टिन? वो सब कुर्सी से उठ खड़ा हुआ। उसने नौजवान की पुष्ट पर मौजूद रिवॉल्वर बर्दार से सवाल किया। मार्टिन ने नौजवान को अंदर खेला, फिर खुद भी अंदर आ गया। बॉस ये नौजवान ऊपर गैलरी में चढ़ा हुआ कमरे के अंदर झांक रहा था। मार्टिन ने मोदबाना लहजे में जवाब दिया। कौन हो तुम और क्यों अंदर झांक रहे थे? बॉस ने इंतहाई इमोशनल लहजे में कहा। माफ़ कीजिए, मैं गैलरी में जा रहा था कि रोशनदान नजर आया। मैंने सोचा शायद किसी हसीना के गुसलखाने का रोशनदान है, इसलिए झांक रहा था। मगर नौजवान ने इंतहाई बौखलाए हुए लहजे में जवाब दिया। हूँ तो तुम हसीना के गुसलखाने में झांक रहे थे? बॉस को गुस्से के साथ साथ हंसी भी आ रही थी। नौजवान के चेहरे पर ऐसे तासुरात थे जैसे वो कतई सच बोल रहा हो। जी जी जी, गलती हो गई, माफ़ कर दीजिए। अब रोशनदान तो रोशनदान, गुसलखाना के दरवाजे से भी नहीं झांकूंगा, नौजवान ने बाकायदा हाथ जोड़ते हुए कहा। उसके चेहरे पर यतीमी का आबशार बह रहा था और बॉस इस उलझन में था कि इस नौजवान का क्या करे। तुम कौन से मुल्क के रहने वाले हो? आखिर बॉस ने कुछ सोचकर सवाल किया। काफिरस्तान का जनाब। नौजवान जो जफ़र था उसने जानबूझकर पाकिशा का नाम लेने से गुरेज किया। बॉस ने हनकारा भरा, फिर कुछ सोचकर उसने मार्टिन को हुक्म दिया, इसे बिल्डिंग से बाहर छोड़ाओ। यस बॉस, मार्टिन ने जवाब दिया। सुनो नौजवान, आइंदा कभी रोशनदान से झांकने की कोशिश ना करना, वरना गोली मार दी जाएगी। बॉस ने जफ़र से मुखातिब होकर सख्त लहजे में जवाब दिया। बहुत बहुत बेहतर जनाब, आपका हुक्म सर आंखों पर। नौजवान ने जान बचने पर खुशी का इजहार करते हुए कहा। फिर मार्टिन उसे लेकर कमरे से बाहर निकल गया। राजू ने आगे बढ़कर दरवाज़ा दोबारा लॉक कर दिया। हाँ, तो मैं कह रहा था कि पाकिस्तान के सफारत खाने की आप लोगों ने मुकम्मल निगरानी करनी और राजर तुम सफ़ीर की निगरानी करोगे। 2 दिन बाद जहाँ एक बैनुल-अक़वामी साइंस कॉन्फ्रेंस होने वाली है, इसमें पाकिस्तान के 2 साइंसदान शिरकत कर रहे हैं। मेरा ख्याल है कि उन साइंसदानों को सफारत खाने में ठहराया जाएगा और उनकी हिफाजत की जाएगी, क्योंकि वो एक नए साइंसी फार्मूले का इंकशाफ करने वाले हैं। हमने उस फार्मूले के कागजात हासिल करने हैं। बॉस ने उन्हें तफसील बतलाई। ये तो बड़ा आसान काम है बॉस, साइंसी कॉन्फ्रेंस तो ज़ाहिर है सफारत खाने से बाहर होगी। चनाचे जब वो साइंसी कॉन्फ्रेंस में शिरकत करने के लिए जाएंगे तो उन्हें अगवा करके उनसे कागजात हासिल कर लिए जाएंगे।
ایک آدمی نے اپنی رائے پیش کی تو نہیں، تمہارا خیال غلط ہے، میرا تجربہ ہے کہ جو کام بظاہر جتنا آسان نظر آ رہا ہوتا ہے وہ در حقیقت اتنا ہی مشکل ثابت ہوتا ہے، اس لیے کوئی کام لاپرواہی سے نہیں کرنا چاہیے، بوس نے اسے تنبیہ کرتے ہوئے کہا۔ اچھا اب آپ لوگ جائیں، باقی احکامات میں آپ کو فون پر بتا دوں گا، بہرحال بنیادی منصوبہ میں نے آپ لوگوں کو بتلا دیا، اس کو نظر میں رکھیں۔ بوس نے انتہائی سنجیدگی سے کہا اور اٹھ کھڑا ہوا، اس کے ساتھ ہی باقی لوگ بھی اٹھ کھڑے ہوئے اور پھر باری باری سب دروازہ کھول کر باہر نکل گئے۔ جاؤ بھاگ جاؤ، اگر آئندہ ادھر کا رخ کیا تو تمہاری لاش بھی نہیں ملے گی، مارٹن نے بلڈنگ کے مین گیٹ پر پہنچ کر ظفر کو ایک زوردار دھکا دیتے ہوئے کہا۔ شکریہ جناب، ظفر نے جو اچانک دھکے سے لڑکھڑا گیا تھا ہکلاتے ہوئے جواب دیا، پھر تیزی سے سڑک کراس کر کے آگے بڑھ گیا۔ مارٹن چند لمحے بغور اسے جاتا دیکھتا رہا، پھر کندھے جھٹک کر واپس مڑ گیا۔ وہ سوچ رہا تھا کہ بہت زندگی میں کبھی اتنا رحم دل واقع نہیں ہوا، پھر آج اسے کیا ہو گیا جو اس نے اس نوجوان کو یوں زندہ جانے کی اجازت دی۔ آخر اس نے یہ سوچ کر ذہن کو مطمئن کر لیا کہ بوس کسی غیر متعلق مصیبت میں پڑنا نہیں چاہتا ہوگا۔ وہ تیزی سے سیڑھیاں چڑھتا ہوا دوبارہ گیلری میں آ گیا، پھر جیسے ہی وہ گیلری کا کونا مڑا اسی گردن پر قیامت ٹوٹ پڑی۔ ضرب کافی سے زیادہ شدید تھی، مگر مارٹن اپنے حلقے کا مشہور فائٹر تھا، اس لیے ایک لمحے کے لیے تو اس کے اوسان ہتا ہو گئے، مگر دوسرے لمحے وہ سنبھل گیا۔ پھر سنبھلتے ہی وہ مڑا، اچانک ضرب کی شدت سے اس کے ہاتھوں سے ریوالور بھی گر گیا۔ اب وہ حالی ہاتھ تھا، پھر وہ جیسے ہی مڑا ایک نوجوان اس کے سامنے کھڑا تھا۔ اس کے چہرے کے نقوش اور رنگ دیکھ کر وہ ایک لمحے میں سمجھ گیا کہ پہلے والے نوجوان کا ساتھی ہے۔ نوجوان کے ہاتھ میں لوہے کا راڈ تھا اور وہ اسے اتنی شدید ضرب کھانے کے باوجود جو اطمینان سے مڑتے حیرت سے دیکھ رہا تھا۔ اس نے تو اپنی طرف سے سلاح مارنے میں پوری قوت صرف کر دی تھی، مگر مقابل پر اس کا اثر دیکھ کر وہ حیرت سے دنگ رہ گیا۔ اسی لمحے مارٹن نے اس پر چھلانگ لگا دی۔ مارٹن کی چھلانگ اتنی جچی تلی تھی کہ مقابل میں موجود نوجوان جو یقیناً حالی تھا اس سے نہ بچ سکا۔ پھر مارٹن اسے رگیڑتا ہوا دیوار تک لے گیا۔ دوسرے لمحے مارٹن کا ایک زوردار مکہ اس کے پیٹ پر پڑا اور پھر خالد پیٹ پکڑ کر بے احتیاط دوہرا ہوتا چلا گیا۔ مارٹن نے دونوں ہاتھ ملا کر ایک زوردار ہتھڑا اسی گردن پر مارا اور خالد فرش پر ڈھیر ہو گیا۔ مارٹن نے ایک طویل سانس لی، پھر تیزی سے گیلری کے فرش پر پڑے ہوئے اسے اپنے ریوالور کی طرف مڑا، مگر اسی لمحے فرش پر پڑے ہوئے خالد نے بجلی کی سی تیزی سے حرکت کی اور ہاتھ بڑھا کر مارٹن کی ٹانگ کھینچ لی۔ مارٹن جو بڑے مطمئن انداز میں آگے بڑھ رہا تھا، منہ کے بل پوری قوت سے فرش پر آ گرا۔ اس سے پہلے کہ وہ اٹھتا، خالد اسی طرح اپنی جگہ سے اچھلا جیسے فرش پر اچانک سپرنگ نکل آئے ہوں، اور دوسرے لمحے اس نے فرش پر پڑا ہوا ریوالور اٹھا لیا۔ کھڑے ہو جاؤ، خالد نے اپنی آواز کو زوردار بناتے ہوئے کہا۔ ریوالور اس کے ہاتھ میں کانپ رہا تھا، یہ اس کی زندگی کا پہلا موقع تھا کہ وہ ایک انسان پر ریوالور اٹھائے کھڑا تھا۔ مارٹن کی ناک سے خون نکل رہا تھا، وہ آستین سے خون پونچھتا ہوا اٹھ کھڑا ہوا۔ اس کی کینہ نظریں خالد پر جمی تھی، پھر اس کی تیز نظروں سے خالد کے ہاتھ کی کپکپاہٹ چھپی نہ رہ سکی۔ وہ سمجھ گیا کہ خالد اس معاملے میں اناڑی ہے، اس لیے اس کے چہرے پر اطمینان تھا۔ پھر وہ اسی اطمینان سے خالد کی طرف بڑھنے لگا۔ میں کہتا ہوں وہیں رک جاؤ ورنہ گولی مار دوں گا۔ خالد کے لہجے میں خراہٹ تھی، مگر مارٹن سے اس کے لہجے کا کھوکھلا پن چھپا نہ رہ سکا، اس لیے اس نے خالد کے حکم کی پرواہ نہ کی اور ایک قدم آگے بڑھا دیا۔ خالد اسے ڈرنے کے لیے ٹریگر پر اپنی انگلی کا دباؤ بڑھا دیا، پھر جو کچھ ہوا وہ خالد کی توقعات کے بھی خلاف تھا۔ وہ اچانک ایک زوردار دھماکہ ہوا اور ساتھ ہی مارٹن کے حلق سے چیخ نکل پڑی۔ گولی سیدھی مارٹن کے سینے میں گھستی چلی گئی اور وہ لہرا کر فرش پر جا گرا۔ خالد ایک لمحے کے لیے سن ہو کر رہ گیا، دوسرے لمحے اس نے بدک کر ریوالور پھینک دیا۔ مارٹن کے سینے سے خون ابھی تک ابل رہا تھا اور خالد کو یوں محسوس ہو رہا تھا جیسے اس نے مارٹن کو نہیں اپنے آپ کو گولی مار دی ہو۔ پھر اسے اپنی نازک پوزیشن کا خیال آیا اور دوسرے لمحے وہ تیزی سے سیڑھیاں اترتا چلا گیا۔ جیسے ہی وہ نیچے پہنچا، ایک آدمی نے اسے روک کر پوچھ ہی لیا، یہ دھماکہ کیسا تھا؟ خون قتل اوپر قتل ہو گیا، خالد نے کہا، پھر تیزی سے آگے بڑھتا چلا گیا۔ سوال کرنے والا آدمی اس کے منہ سے یہ الفاظ سن کر حیرت سے اپنی جگہ کھڑا رہ گیا۔ خالد تیزی سے بلڈنگ کے دروازے سے باہر آ گیا، پھر ہجوم میں مل گیا۔ اس کے چہرے پر ہوائیاں اڑ رہی تھیں، اسے ہر آدمی اپنا دشمن نظر آ رہا تھا۔ پھر اس کے سامنے پولیس کی گاڑیاں سائرن بجاتے ہوئی بلڈنگ کی طرف جاتی ہوئی گزری اور اس کا دل جیسے دھڑکنا بھول گیا۔ گرتا پڑتا وہ ہوٹل امپالا پہنچا، پھر لفٹ میں سوار ہو کر وہ اپنے کمرے کے دروازے پر آ گیا۔ دروازے کو دکھیل کر وہ اندر آیا تو ٹھٹک کر رہ گیا۔ سامنے ظفر اپنے دونوں ہاتھوں سے اپنے کان پکڑے اٹھک بیٹھک کر رہا تھا۔ خالد دھم سے صوفے پر گر گیا، اس کی حالت ایسی تھی جیسے وہ اب زندگی بھر صوفے پر ہی رہنے کا فیصلہ کر چکا ہو۔ ظفر اس کی آمد پر رک گیا، اسے بغور دیکھنے لگا۔ کیا بات ہے، کسی بلڈنگ کا چکر لگا کر آئے ہو؟ اس نے خالد کے چہرے کو بغور دیکھتے ہوئے کہا۔ کیا مطلب؟ خالد جو کسی خیال میں گم تھا ظفر کی بات پر چونک پڑا۔ تمہارے چہرے پر خون کا ایک قطرہ بھی موجود نہیں ہے، سارے جسم کا خون دینے کی کیا ضرورت تھی؟ 10-20 بوتلیں ہی کافی تھیں، ظفر نے تنزیہ لہجے میں کہا۔ بکو مت، مجھے ایک گلاس پانی دو، میرا دل ڈوبا جا رہا ہے۔ خالد نے ظفر کو فہماشی نظروں سے دیکھا۔ اگر ڈوبنے میں صرف ایک گلاس کی کمی رہ گئی ہے تو ابھی لا دیتا ہوں، مگر یہ بتلاؤ، موت کے منہ سے تو میں بچ کے آ رہا ہوں اور رنگ تمہارا زرد پڑ چکا ہے۔ ظفر نے ٹوائلٹ کی طرف بڑھتے ہوئے کہا، تم موت کے منہ سے بچ آئے ہو اور میں کسی کو موت کے منہ میں دھکیل آیا ہوں۔
خالد نے ڈوبتے ہوئے لہجے میں کہا، اور ظفر ٹوائلٹ کا دروازہ کھولتے کھولتے رک گیا۔ ایک لمحے کے لیے اس نے سوچا، پھر اس کا رنگ بھی زرد پڑ گیا۔ تو کیا تم کسی کا قتل کر کے آئے ہو؟ اس نے ہکلاتے ہوئے سوال کیا۔ ہاں، اسی شخص کو جس نے تمہیں پکڑا تھا، خالد نے جواب دیا۔ اوہ! ظفر خاموش ہو گیا۔ وہ باگور خالد کے چہرے کو دیکھ رہا تھا۔ خالد بھی آنکھیں بند کی گہری گہری سانس لے رہا تھا۔ دوسرے لمحے ظفر نے ایک طویل سانس لی، جیسے کسی فیصلے پر پہنچ گیا ہو، پھر وہ دروازہ کھول کر تیزی سے اندر گھس گیا۔ چند لمحوں بعد وہ پانی سے بھرا ہوا گلاس لے کر واپس آیا۔ یہ لو، پانی پی لو اور اپنی حالت سنبھالو، تم ملک کے خلاف کی جانے والی سازش کے بہیے ادھیڑنے کا پروگرام بنا رہے تھے۔ پہلے ہی قدم پر گھبرا گئے۔ ظفر کے لہجے میں انتہا درجے کی خود اعتمادی تھی۔ اس کا لہجہ سن کر خالد کو یوں محسوس ہوا جیسے وہ ڈوبتے ڈوبتے اچانک کسی ساحل پر آ پہنچا ہو۔ اس کی گھبراہٹ ظفر کے ایک فکرے سے یوں دور ہو گئی جیسے سورج کی روشنی میں تاریکی منہ چھپا لیتی ہے۔ واقعی سخت گھبراہٹ میں کسی کا ایک عدد سہارا، ایک عدد اچھا بول آدمی کے دل کا کایا پلٹ دیتا ہے۔ اس نے ایک طویل سانس لیتے ہوئے پانی پیا اور پھر گلاس تپائی پر رکھ دیا۔ تم یہ کان پکڑ کر اٹھک بیٹھک کیوں کر رہے تھے؟ خالد کی لہجے سے گفتگی اور خود اعتمادی لوٹ آئی تھی جو اس سے پہلے اس کی گفتگو کا حادثہ تھی۔ میں دراصل اس کام سے توبہ کر رہا تھا، مگر اب یہ توبہ فضول ہو گئی، ظفر نے دروازہ بند کر کے صوفے پر بیٹھتے ہوئے کہا۔ اس کے چہرے پر عجیب قسم کی سنجیدگی چھائی ہوئی تھی۔ آج تم نے مجھے مرنے سے بچا لیا، ورنہ میرا دل ڈوب چکا تھا۔ خالد نے مسکراتے ہوئے کہا۔ ابھی تو ابتدائی عشق ہے، ظفر نے مسکراتے ہوئے جواب دیا۔ تم نے ٹھیک کہا، جب ہم اتنے بڑے کام کا بیڑا اٹھا چکے ہیں تو پھر یہ معمولی باتیں ہمارے سامنے کیا معنی رکھتی ہیں؟ خالد کی خود اعتمادی اب پوری طرح لوٹ آئی تھی۔ مگر یہ سب کچھ ہوا کیسے؟ ظفر نے سوال کیا اور جواب میں خالد نے اسے پوری تفصیل سے آگاہ کر دیا۔ تم فکر نہ کرو، کچھ نہیں ہوگا۔ مجرم کبھی مدعی بن کر سامنے نہیں آئیں گے۔ مشکل ہی ہے جو پولیس کو وہاں کوئی لاش دستیاب ہو۔ پولیس کو شاید بلڈنگ سے ہی کسی غیر متعلق آدمی نے ٹیلی فون کیا ہوگا۔ ظفر نے اس کی ڈھارس بندھاتے ہوئے کہا۔ دیکھو کیا ہوتا ہے۔ بہرحال اب اوکھلی میں سر دیا ہے تو موسموں کا کیا ڈر؟ خالد نے پھیکی مسکراہٹ سے جواب دیا۔ تم نے ان کے پروگرام کے متعلق بھی کچھ سنا ہے؟ میں تو اسی لیے جان بوجھ کر سامنے آ گیا تھا تاکہ اس کی نظر میں تم پر نہ پڑے۔ ظفر نے جواب دیا۔ ہاں، ان کے بنیادی منصوبے کا مجھے علم ہو گیا ہے۔ آخری لمحوں میں وہ ناہنجار اچانک ٹپک پڑا اور یہ واقعہ پیش آ گیا، خالد نے جواب دیا، اور وہ اسے مجرموں کے منصوبے سے آگاہ کرنے لگا۔ ایئرپورٹ کے ایک کونے میں خاصی چہل پہل تھی۔ پاکستان کا سفیر اپنے تمام عملے سمیت آنے جانے والے جہاز کا انتظار کر رہا تھا جس میں اس ملک کے 2 عظیم سائنسدان بین الاقوامی سائنس کانفرنس میں شرکت کرنے کے لیے آ رہے ہیں۔ سفیر کو سرکاری طور پر اس کی حفاظت کے لیے خاص انتظامات کا حکم دے دیا گیا تھا، اس لیے سفیر اور اس کا عملہ پوری طرح چوکنا تھا۔ ویسے میزبان ملک کی انٹیلیجنس بھی حفاظت کے لیے وہاں موجود تھی۔ ڈاکٹر بیگ اور ڈاکٹر رشید کے پاس بے حد اہم کاغذات ہیں، اس لیے ان کی حفاظت کے سلسلے میں کسی قسم کی کوتاہی ناقابل برداشت ہوگی۔ سفیر نے اپنے قریب کھڑے ایک ادھیڑ عمر آدمی سے مخاطب ہو کر کہا۔ آپ بے فکر رہیں جناب، ان کی حفاظت کا معقول بندوبست کر لیا گیا ہے۔ ادھیڑ عمر شخص نے مؤدبانہ لہجے میں جواب دیا۔ ایئرپورٹ کے دوسرے کونے میں خالد اور ظفر بھی موجود تھے۔ ظفر کے چہرے پر ہلکی پھلکی داڑھی اور لمبی لمبی مونچھیں عجیب بہادر دکھلا رہی تھی۔ یہ میک اپ اس کی اپنی ایجاد تھی۔ وہ اپنے ملک کے اسٹیج ڈراموں کا ایک مشہور فنکار تھا، اس لیے میک اپ کے متعلق اس کو خاصی معلومات اور قدرے وسیع تجربہ تھا، مگر خالد نے اس کے ہاتھ سے میک اپ کرانے سے انکار کر دیا۔ ہوشیار رہنا ظفر، شاید مجرم آج ہی ہاتھ ڈال دے۔ خالد نے ظفر سے سرگوشی کرتے ہوئے کہا۔ بے فکر رہو، میری جیب میں ریوالور موجود ہے اور دل میں کم از کم 10 آدمیوں کے قتل کی خواہش، آہٹ چنگیزی خون میرے اندر دوڑ رہا ہے۔ کوئی مذاق تھوڑی ہے۔ اگر شیرازی جیسا بزدل ایک آدمی مار سکتا ہے تو چنگیزی کم از کم 10 آدمی تو قتل کر ہی سکتا ہے۔ ظفر نے جواب میں تقریر کر ڈالی اور خالد مسکرا کر رہ گیا۔ ان دونوں نے آج ہی بازار سے اچھی قسم کے ریوالور خریدے تھے۔ اس ملک میں اسلحے کی خرید و فروخت پر کسی قسم کی پابندی نہیں تھی، اس لیے انہیں ریوالور حاصل کرنے میں کوئی دشواری پیش نہیں آئی تھی۔ پھر جہاز کی آمد کا اعلان ہوا اور ظفر اور خالد دونوں چوکنے ہو گئے۔ چند لمحوں بعد جہاز لینڈ کر گیا اور پھر دروازہ کھلا اور مسافر نیچے اترنے لگے۔ ظفر اور اس کا عملہ تیزی سے آگے بڑھا۔ پھر سب سے آخر میں 2 پرکشش مگر ادھیڑ عمر آدمی کے ہاتھوں میں بریف کیس اٹھائے نیچے اتر رہے تھے۔ سفیر نے آگے بڑھ کر ان کا استقبال کیا، پھر اپنے ساتھیوں سے تعارف کرانے کے بعد وہ انہیں لے کر VIP روم کی طرف بڑھ گیا۔ چلو باہر ٹیکسی اسٹینڈ کے پاس چلیں، خالد نے ظفر کا بازو پکڑتے ہوئے کہا، اور وہ دونوں تیز قدم اٹھاتے ہوئے ٹیکسی اسٹینڈ کی اور بڑھ گئے۔ VIP روم کا بیرونی دروازہ سامنے نظر آ رہا تھا۔ چند لمحوں بعد ایک سیاہ رنگ کی گیٹنگ دروازے کے سامنے جا کر رکی جس پر پاکستان کا جھنڈا لہرا رہا تھا۔ چند لمحوں بعد دونوں ڈاکٹر سفیر کے ساتھ دروازے سے نکلے اور کار میں سوار ہو گئے۔ کار ایک ٹرن لیتے ہوئے آگے بڑھی۔ ابھی کار تھوڑی ہی دور ہو گئی تھی کہ ٹیکسی اسٹینڈ میں رکی ہوئی ایک سبز رنگ کی بڑی سی کار اسٹینڈ سے نکل کر ان کے پیچھے ہو گئی۔ خالد، یہ آدمی جو سبز رنگ کی کار کو ڈرائیو کر رہا ہے، اس میٹنگ میں موجود تھا۔ میں نے اسے اچھی طرح پہچان لیا ہے، ظفر نے خالد کی توجہ سبز رنگ کی کار کی طرف دلاتے ہوئے کہا۔
اس کا مطلب ہے میرا اندیشہ درست نکلا، مجرم ابھی ہاتھ ڈالنا چاہتے ہیں۔ خالد نے کہا، پھر اس کی نظریں تیزی سے ادھر ادھر گھومنے لگیں، وہ شاید کسی سواری کو تلاش کر رہا تھا۔ دوسرے لمحے اسے ایک موٹر سائیکل ان کے قریب آ کر رکی اور اس پر سوار ایک ملٹری آفیسر اتر کر تیزی سے وی آئی پی روم کی طرف بڑھا۔ خالد نے ظفر کو اشارہ کیا، پھر وہ دونوں تیزی سے موٹر سائیکل کی طرف بڑھے۔ خالد نے ہینڈل کو ایک زوردار جھٹکا دیا اور ہینڈل میں فٹ تالا ٹوٹ گیا۔ خالد اچھل کر موٹر سائیکل پر بیٹھ گیا اور سیلف سٹارٹ موٹر سائیکل کا انجن بٹن دبتے ہی جاگ پڑا۔ خالد نے موٹر سائیکل ایک جھٹکے سے آگے بڑھا دی۔ ظفر اچھل کر پچھلی سیٹ پر برا جمان ہو گیا اور خالد نے پوری رفتار سے موٹر سائیکل ادھر دوڑا دی جدھر دونوں کاریں رہ گئی تھی۔ ظفر نے پیچھے مڑ کر دیکھا تو وہ آفیسر جس کا موٹر سائیکل تھا وی آئی پی روم کے دروازے پر کھڑا انہیں حیرت سے دیکھ رہا تھا۔ شاید وہ موٹر سائیکل کی آواز سن کر مڑا تھا۔ جلدی کرو ورنہ موٹر سائیکل کا مالک کسی کار میں ہمارا پیچھا شروع کر دے گا، ظفر نے خالد سے کہا، اور خالد نے ایکسیلیٹر اور گھما دیا۔ موٹر سائیکل اب انتہائی رفتار سے دوڑ رہا تھا۔ پھر جلد ہی وہ سبز رنگ کی کار کے پیچھے پہنچ گئے۔ سبز رنگ کی کار اور اس سے آگے جانے والی سیاہ رنگ کی کار جیسے ایک موڑ مڑی، اچانک سبز رنگ کی کار سے ایک ہاتھ باہر نکلا اور پھر اچھل کر کوئی چیز سیاہ رنگ کی کار پر جا پڑی۔ شاید اسی لمحے ڈرائیور نے اسپیڈ تیز کی تھی، اس لیے گرینیڈ اس کے پچھلے میڈ گارڈ سے ٹکرا کر سڑک پر گر گیا تھا۔ سبز رنگ کی کار نے ایک ٹرن لیا، پھر سڑک پر بم سے بن جانے والے گڑھے میں بچ کر آگے بڑھ گئی۔ یہ سڑک خاصی سنسان تھی، اس لیے مجرم پوری خود اعتمادی سے اپنا کام کر رہے تھے۔ ظفر جلدی کار کے ٹائر بس کرو، خالد نے ہینڈل پر جھکتے ہوئے کہا، اور وہ موٹر سائیکل کو کار کے عین پشت پر دوڑا رہا تھا تاکہ کار میں بیٹھے ہوئے ڈرائیور کو وہ نظر نہ آ سکے۔ اب سبز رنگ کی کار سے ہاتھ دوبارہ نکلا، مگر اس سے پہلے کہ اس کے ہاتھ میں پکڑا ہوا بم سیاہ رنگ کی کار پر پڑتا، ظفر نے اچانک فائر کر دیا۔ گو اس کا نشانہ صحیح نہیں تھا، مگر وہ ہاتھ تیزی سے اندر غائب ہو گیا۔ احمق، ٹائر پر گولی چلاؤ، خالد نے جھکے جھکے چیخ کر کہا۔ پھر ظفر نے ٹائر پر گولیاں چلانا شروع کر دی، مگر اس کی ایک بھی گولی نشانے پر نہ لگی اور دوسرے لمحے اچانک سبز رنگ کی کار کے ٹائر ایک طویل چیخ مار کر سڑک کے سینے پر جم گئے۔ ڈرائیور نے یکدم پوری قوت سے بریک مار دی، پھر خالد نروس ہو گیا، اس نے بھی پوری قوت سے موٹر سائیکل بریک مارا تھا، مگر فاصلہ کم اور تیز رفتار ہونے کی وجہ سے موٹر سائیکل بر وقت نہ رک سکا۔ پھر ایک زوردار دھماکے سے موٹر سائیکل سبز رنگ کی کار کی پشت سے ٹکرا گیا۔ خالد اور ظفر دونوں اڑتے ہوئے سڑک کی ایک طرف موجود بارڈر پر جا پڑے۔ بارڈر پر گرنے کی وجہ سے وہ چوٹوں سے تو بچ گئے، مگر چند لمحوں تک ان کے اعصاب سن ہو کر رہ گئے تھے۔ سبز رنگ کی کار دھماکے کے فوراً بعد سٹارٹ ہو کر آگے بڑھ گئی۔ انہوں نے شاید پلٹ کر دیکھنے کی ضرورت بھی گوارا نہیں کی، کیونکہ ان کے خیال میں یہ دونوں اب کم از کم 6 ماہ تو ضرور ہسپتال میں گزاریں گے۔ پھر سب سے پہلے خالد کو ہوش آیا، وہ تیزی سے اٹھ کر کھڑا ہوا۔ جسم پر چوٹیں ضرور آئی تھیں، مگر ان میں سے کوئی بھی خطرناک نہیں تھی۔ اس نے کھڑے ہو کر تیزی سے کپڑے جھاڑے، پھر دوسری طرف پڑے ہوئے ظفر کی طرف بڑھا۔ ظفر بڑے عجیب انداز میں باڑ کے اوپر پڑا تھا۔ اس کا نچلا آدھا جسم تو باڑ کے اوپر تھا اور باقی جسم زمین کی طرف لٹکا ہوا تھا۔ اس کی آنکھیں کھلی ہوئی تھیں، بلکہ بہتر لفظوں میں پھٹی ہوئی تھیں، اور وہ بے حس و حرکت باڑ سے لٹکا پڑا تھا۔ خالد نے تیزی سے اسے سیدھا کیا اور دوسرے لمحے ظفر تیزی سے اٹھ کھڑا ہوا۔ اب وہ حیرت سے اپنے جسم کو دیکھ رہا تھا۔ ارے بچ گئے، میں تو سمجھا تھا اب میونسپل کارپوریشن والے آ کر اٹھائیں گے، ظفر نے حیرت سے اپنے جسم کو دیکھتے ہوئے کہا۔ چلو جلدی کرو، ہم نے مجرموں کا پیچھا کرنا ہے۔ لعنت بھیجو، مجرموں پر بس ہو گئی ہماری جاسوسی، میری تو جان فالتو نہیں، اور ویسے بھی میں اپنے ماں باپ کا اکلوتا بیٹا ہوں، ظفر نے بازو چھڑاتے ہوئے بیزاری سے کہا۔ چلو یار، نخرے نہ کرو، ہم وطن کی خاطر جدوجہد کر رہے ہیں، خالد نے اسے چمکارتے ہوئے کہا۔ بخشو بھی بلی، چوہا لنڈورا ہی بھلا، بس جاسوسی کا اتنا تجربہ ہی کافی ہے۔ میں تو آنے والی 7 پشتوں کی وصیت کر جاؤں گا کہ بیٹا سب کچھ کر لینا، بس صرف جاسوسی نہ کرنا۔ غضب خدا کا کس زور سے موٹر سائیکل ٹکرایا تھا، میں تو کلمہ بھی نہ پڑھ سکا۔ اگر میں انا للہ ہو جاتا تو جنت بھی نصیب نہ ہوتی، ظفر نے باقاعدہ ہاتھ جوڑتے ہوئے کہا۔ یار، آج پتہ چلا کہ دورانی بے غیرت ہوتے ہیں، خالد نے برا سا منہ بناتے ہوئے ایک زبردست نفسیاتی وار کیا۔ کیا کہا تم نے؟ کیا کہا؟ دورانی اور بے غیرت؟ اگر تم میرے دوست نہ ہوتے تو خدا گواہ ہے ابھی تمہاری لاش تڑپ رہی ہوتی، ظفر نے جوشیلے لہجے میں کہا۔ یہ بے غیرتی نہیں تو اور کیا ہے کہ ذرا سی ٹکر لگی اور آپ میدان چھوڑ کر بھاگ گئے، خالد نے سڑک کی طرف قدم بڑھاتے ہوئے کہا۔ یہ بات ہے، کون کافر میدان چھوڑ رہا ہے، میں تو مذاق کر رہا تھا، ظفر نے اپنی غیرت کی حفاظت کرتے ہوئے کہا۔ تو چلو پھر آؤ دیکھیں کتنے حیرت مند ہو، خالد نے ایک طرف پڑا ہوا ریوالور اٹھا لیا۔ ظفر نے بھی باڑ کے قریب پڑا ہوا اپنا ریوالور اٹھایا اور پھر وہ دونوں سڑک کی دوسری سائڈ میں پڑے ہوئے موٹر سائیکل کی طرف بڑھے، مگر اسی لمحے ان کے کان میں پولیس سائرن کی آواز پڑی تو وہ دونوں ٹھٹک کر رک گئے۔ سائرن کی آواز لمحہ بہ لمحہ قریب آتی جا رہی تھی۔ بھاگو، پولیس آ رہی ہے، خالد نے ظفر کا ہاتھ بازو پکڑ لیا اور سائڈ کی گلی میں دوڑ لگا دی۔
یار یہاں کی پولیس بخوبی تو نہیں جانتی کہ ابھی واقعہ ہوا اور یہ بھاگ پڑے؟ ظفر نے بھاگتے ہوئے پوچھا۔ بھائی یہاں کی پولیس موستدی میں اپنی چال نہیں رکھتی۔ اب دیکھ، جس کا موٹر سائیکل ہم لے آئے ہیں اس نے بھی لازماً رپورٹ کی ہوگی، پھر بم کا دھماکہ اور ایکسیڈنٹ کا دھماکہ، اب یہ تمام کڑیاں ملاؤ تو پولیس کی آمد کا راز کھل جاتا ہے، خالد نے باقاعدہ بحث کرتے ہوئے کہا۔ یار اب تو مجھے تم نجومی معلوم ہونے لگے ہو، ظفر نے کھسیائے ہوئے لہجے میں کہا۔ اب وہ ایک اور معروف سڑک پر پہنچ گئے، پھر دوسرے لمحے وہ ایک خالی ٹیکسی حاصل کرنے میں کامیاب ہو گئے۔ سفارت خانہ پاکیزہ لے چلو، خالد نے ٹیکسی ڈرائیور سے کہا اور ٹیکسی آگے بڑھ گئی۔ ٹیکسی ڈرائیور حیرت سے ان کے الجھے ہوئے بال اور پھٹے ہوئے کپڑوں کو دیکھ رہا تھا، وہ خاص طور پر ظفر کو باغور دیکھ رہا تھا۔ پھر چند لمحوں بعد ٹیکسی ایک دھچکے سے رک گئی اور اب وہ ایک کافی بڑی کمپاؤنڈ میں کھڑے تھے۔ یہ تم کہاں لے آئے؟ خالد نے چونک کر ٹیکسی ڈرائیور سے سوال کیا۔ آپ اپنی مصنوعی داڑھی ٹھیک کر لیں، وہ اپنی جگہ سے کھسکی ہوئی ہے اور یہ پولیس اسٹیشن ہے، ٹیکسی ڈرائیور نے طنزیہ لہجے میں ظفر سے کہا، پھر تیزی سے نیچے اتر گیا۔ مارے گئے؟ ظفر نے تیزی سے مصنوعی داڑھی اتارتے ہوئے کہا، پھر سامنے سے پولیس کے سپاہیوں کو اپنی طرف بڑھتے دیکھ کر آنکھیں بند کر لی۔ اب وہ واقعی پھنس گئے تھے، یہاں کی پولیس کی تسلی کرنا تقریباً ناممکن ہی تھا۔ دروازہ پہلی دستک میں ہی کھل گیا اور وہ دونوں سر جھکائے اندر داخل ہو گئے۔ یہ ایک چھوٹا سا کمرہ تھا جس میں ایک کافی بڑی میز کے پیچھے بیٹھا ہوا لہیم شہیم آدمی انہیں تیز نظروں سے گھور رہا تھا۔ ان کے اندر داخل ہوتے ہی دروازہ خود بخود بند ہو گیا۔ بیٹھے ہوئے آدمی نے انتہائی کرخت لہجے میں سوال کیا۔ ناکامی بوس؟ ان میں سے ایک نے کانپتے ہوئے لہجے میں سوال کیا، دوسرا سر جھکائے خاموش کھڑا تھا۔ کیا؟ بوس نے دھاڑتے ہوئے کہا، پھر کرسی سے اٹھ کھڑا ہوا۔ اس کا چہرہ بھیانک ہو گیا تھا اور آنکھوں میں زہریلی چمک ابھر آئی تھی۔ تم کیا کہہ رہے ہو؟ کیا تم ہوش میں ہو؟ بوس نے ان کے قریب آ کر گھرراتے ہوئے کہا۔ یس بوس، ہم اپنے مشن میں کامیاب ہو جاتے اگر درمیان میں رہنا نہ پڑتا، اس نوجوان نے ہکلاتے ہوئے کہا۔ اس کا چہرہ خوف سے زرد پڑ چکا تھا۔ تفصیل بتاؤ، بوس نے دھاڑتے ہوئے پوچھا۔ بوس، ہم نے سفارت خانے کے کار پر بم مارا مگر وہ بچ گئے۔ اس سے پہلے کہ ہم دوسرا بم مارتے ہم پر پیچھے سے فائرنگ شروع ہو گئی۔ دو غیر ملکی نوجوان ایک موٹر سائیکل پر سوار ہو کر ہمارا پیچھا کر رہے تھے۔ ہم نے کار کو اچانک بریک مار کر ایکسیڈنٹ کر دیا، مگر پھر جب ہم آگے بڑھے تو سفارت خانہ کی کار سفارت خانہ کی حدود میں داخل ہو چکی تھی۔ اسی نوجوان نے تفصیل بتلائی۔ وہ لوگ کون تھے جو تمہارا پیچھا کر رہے تھے؟ وہ اس نے سوال کیا۔ معلوم نہیں جناب، نوجوان نے جواب دیا۔ کیا وہ مر گئے؟ معلوم نہیں جناب، ہمیں سفارت خانے کی کار کا پیچھا کرنے کی جلدی تھی، ویسے جتنا زبردست دھماکہ ہوا اس سے ان کے بچنے کی امید تو نہیں تھی، نوجوان نے جواب دیا۔ ہر بات معلوم نہیں، ہر بات معلوم نہیں، ناکامی ناکامی، تم لوگ سخت نااہل ہو۔ بوس چیختا ہوا دوبارہ کرسی کی طرف بڑھا۔ باس، اس بار معاف کر دیں، آئندہ ہم کبھی ناکام نہیں ہوں گے، دوسرے نوجوان نے جواب، جو اب تک خاموش کھڑا تھا۔ معافی؟ کس بات کی معافی؟ تم لوگ معافی کے قابل ہو، تمہارے جیسے نااہل لوگوں کی مجھے ضرورت نہیں، اس لیے تم چھٹی کرو، بوس نے کرسی پر بیٹھتے ہوئے چیخ کر کہا۔ اس کا چہرہ جھنجھلاہٹ اور ناکامی کی وجہ سے بری طرح بگڑ چکا تھا۔ پھر اس سے پہلے کہ وہ دونوں کوئی احتجاج کرتے، بوس کا ہاتھ بلند ہوا اور اس کے ہاتھ میں پکڑے ہوئے ریوالور سے چٹک چٹک کی دو آوازیں نکلیں اور ان دونوں کی آخری چیخیں کمرے میں گونج کر رہ گئیں۔ وہ دونوں فرش پر پڑے تڑپ رہے تھے، ان کے سینوں سے خون نکل رہا تھا اور بوس انہیں نفرت آمیز نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ جب وہ ٹھنڈے ہو گئے تو بوس نے میز پر لگا ہوا ایک بٹن دبایا، چند لمحوں بعد دروازہ کھلا اور دو آدمی اندر داخل ہوئے۔ کمرے کا ماحول دیکھ کر ان کا چہرہ زرد ہو گیا۔ ان دونوں کو لے جاؤ اور برقی بھٹی میں ڈال دو، بوس نے گھراتے ہوئے کہا۔ پھر وہ دونوں جھک کر لاشیں اٹھانے لگے۔ ان کے جانے کے بعد جب دروازہ بند ہو گیا تو بوس نے میز پر پڑا ہوا ٹیلی فون سیٹ اپنی طرف کھسکایا، پھر ریسیور اٹھا کر نمبر ڈائل کرنے شروع کر دیے۔ جلد ہی رابطہ مل گیا۔ ہیلو مارتھر، بوس اسپیکنگ، بوس نے کرخت لہجے میں کہا۔ یس بوس، مارتھر اٹینڈنگ یو۔ دوسری طرف سے ایک سخت سی آواز سنائی دی مگر لہجہ مودبانہ ہی تھا۔ رپورٹ دو، بوس نے پہلے والے لہجے میں کہا۔ بوس، دونوں سائنسدان سفارت خانے پہنچ گئے ہیں، ہمارے آدمی ان کو ختم کرنے میں ناکام رہے، اب سفارت خانے پر بے حد سخت پہرا لگا دیا گیا ہے۔ انٹیلیجنس اور پولیس کے علاوہ ملٹری کے جوان بھی چپے چوپے پر پھیلے ہوئے ہیں، مارتھر نے جواب دیا۔ کانفرنس کہاں ہو رہی ہے؟ بوس نے سوال کیا۔ نیشنل ہال میں جناب، کل صبح 9 بجے شروع ہوگی، مارتھر نے جواب دیا۔ ٹھیک ہے، کل میٹنگ ہال میں پہنچنے سے پہلے کاغذات میرے پاس موجود ہونے چاہیے، میٹنگ ہال میں اس فارمولے کا ایک انکشاف نہیں ہونا چاہیے، بوس نے جواب دیا۔ ٹھیک ہے بوس، میں آپریشن کا انتظام کر لوں گا، مارتھر نے جواب دیا۔ یہ کام ہر قیمت پر ہونا چاہیے، چاہے اس کے لیے کتنے آدمی کی قربانی بھی کیوں نہ دینی پڑے، بوس نے سخت لہجے میں کہا۔ مگر بوس، کیا یہ یقینی بات ہے کہ کاغذات ان کے بیگ میں ہوں گے؟ مارتھر نے سوال کیا۔ ہاں، امید تو یہی ہے، کیونکہ انہوں نے اس فارمولے کے انکشاف بین الاقوامی کانفرنس میں کرنا ہے اور جس طاقت کے لیے ہم کام کر رہے ہیں وہ نہیں چاہتی کہ اس فارمولے کے متعلق کسی کو ہوا بھی مل سکے،
کیونکہ ایک دفعہ بین الاقوامی سائنس کانفرنس میں اس کا انکشاف ہو گیا تو بہت سے ملک اس پر ریسرچ شروع کر دیں گے۔ بوس نے اسے تفصیل بتلائی، ایسا کیوں نہ کیا جائے کہ کاغذات کے ساتھ ساتھ ان سائنسدانوں کو بھی اغوا کر لیا جائے یا انہیں ختم کر دیا جائے تاکہ وہ بعد میں اس پر ریسرچ نہ کر سکے۔ ماتھر نے تجویز پیش کی، یہ بات کی بات ہے، کاغذات جب ہمارے پاس پہنچ جائیں تو پھر کسی بھی وقت ان کو ختم کیا جا سکتا ہے۔ ہو سکتا ہے کاغذات ان کے پاس سے نہ نکلیں اور وہ ختم ہو جائیں تو پھر معاملہ گڑبڑ ہو جائے گا۔ ہاں البتہ اگر وہ اغوا کر لیے جائیں تو زیادہ بہتر ہے، لیکن ہماری زیادہ توجہ ان کے کاغذات پر مرکوز ہونی چاہیے۔ بوس نے جواب دیا، اوکے باس، میں کوشش کروں گا کہ کاغذات کے ساتھ ساتھ یہ دونوں سائنسدان بھی اغوا کیے جا سکیں۔ ماتھر نے جواب دیا، اوکے وش یو گڈ لک، مگر یہ سوچ لو کہ ناکامی کا لفظ سننا پسند نہیں کروں گا۔ نمبر 3 اور نمبر 4 دونوں کو ابھی میں نے ناکامی کی سزا کے طور پر چھٹی کرا دی ہے۔ بوس کا لہجہ زہر سے پر تھا۔ آپ بے فکر رہیں بوس، ماتھر نے کچی گولیاں نہیں کھیلیں۔ ماتھر نے مودبانہ لہجے میں جواب دیا، ہاں ایک اور بات مجھے یاد آئی، وہ 2 آدمی کون ہیں جنہوں نے نمبر 3 اور 4 کی کار پر فائرنگ کی تھی؟ ان کا فوری پتہ چلا اور مجھے شبہ ہے کہ کوئی اور پارٹی بھی ان کاغذات میں دلچسپی لے رہی ہے۔ بوس نے کہا، بوس مجھے پہلے بھی اطلاع مل چکی ہے، میرے آدمی انہیں ٹریس کر رہے ہیں، جلد ہی ہم ان کا پتہ چلا لیں گے۔ ماتھر نے جواب دیا، ویری گڈ، مجھے تمہاری فرض شناسی پسند آئی ہے، گڈ بائے، بوس نے کہا اور پھر ریسیور رکھ دیا۔ ریسیور رکھنے کے بعد وہ اٹھا اور تیز قدم اٹھاتا ہوا کمرے سے باہر نکل گیا۔ ڈرائیور جلدی سے چابی اگنیشن میں لگی ہوئی چھوڑ گیا۔ سامنے پولیس کے سپاہیوں کی طرف اپنی طرف بڑھتا دیکھ کر خالد نروس ہو گیا۔ دوسرے لمحے اس کے ذہن ایک خطرناک فیصلہ کیا اور وہ تھا فوری بچاؤ۔ چنانچہ وہ بجلی کی تیزی سے اپنی جگہ سے کھسے کر ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھ گئی اور دوسرے لمحے کار ایک جھٹکے سے آگے بڑھی۔ خالد نے پہلے ہی گیئر میں پورا ایکسیلیٹر دبا دیا، گاڑی نے ایک جمپ لگایا اور سامنے سے آنے والے سپاہیوں نے بڑی مشکل سے ادھر ادھر چھلانگیں لگا کر اپنی جانیں بچائیں، ورنہ خالد نے 2-3 کو نیچے دے ہی دیا تھا۔ اس سے پہلے کہ سپاہی ٹیکسی یا ڈرائیور کو کچھ سمجھتے، گاڑی کمان سے نکلے ہوئے تیر کی طرح زن کی آواز پیدا کرتی ہی پولیس اسٹیشن کی گیٹ سے باہر نکل گئی اور پولیس اسٹیشن کی عمارت پولیسی تیز سیٹوں سے گونج اٹھی۔ خالد گاڑی اندھا دھند بگائے چلا رہا تھا، ٹریفک گو حاسی تھی، مگر خالد اسٹیئرنگ پر یوں بیٹھا تھا جیسے وہ بین الاقوامی موٹر سائیکل کا موٹر ریس کا چیمپئن بننے کا تہیہ کر چکا ہو۔ گاڑی پوری سپیڈ سے دوڑ رہی تھی، اسٹیئرنگ خالد کے ہاتھوں میں اس طرح دائیں بائیں گھوم رہا تھا جیسے وہ گاڑی نہ چلا رہا ہو بلکہ کسی سرکس میں رنگ ماسٹری کر رہا ہو۔ ظفر نے تو باقاعدہ آیات مقدسہ کا ورد کرنا شروع کر دیا۔ یہ بات علیحدہ ہے کہ اس وقت اسے کوئی آیت یاد نہ آ رہی ہو، بس گھوم پھر کر وہ انا للہ کا ورد کرتا چلا جا رہا تھا۔ پھر ان کے پیچھے پولیس سائرنوں کی تیز آوازیں گونجنے لگی جو لمحہ بہ لمحہ نزدیک آتی چلی جا رہی تھی۔ ارے یہ ملک الموت کے شاگرد رشید پیچھے چلے آ رہے ہیں، ظفر نے ڈرتے ڈرتے آنکھیں کھول کر خالد سے کہا، اور خالد جو دانت بینچے بیٹھا تھا صرف گھبرا کر رہ گیا۔ گاڑی کی سپیڈ سے اتنی آواز نہ پیدا ہو رہی تھی کہ ٹریفک اب دور دور تک خود بخود ہٹتی چلی جا رہی تھی اور سڑک تھی کہ شیطان کی آنت کی طرح سیدھی بڑھتی چلی جا رہی تھی۔ اب تک وہ کتنا فاصلہ طے کر آئے تھے مگر ایک بھی موڑ نہیں آیا۔ پھر پولیس کے سائرن قریب آتے چلے گئے اور اچانک سامنے چوراہے پر لگے ہوئے ٹریفک کنٹرولر کی سرخ بتی جل گئی، مگر خالد کو بھلا اس بتی کی کیا پرواہ تھی، وہ اسی سپیڈ سے آگے بڑھتا چلا گیا۔ اور پھر ایک چھوٹی سی گاڑی اس کے راستے میں آ گئی۔ خالد کی کار کی صرف سائڈ ہی اس سے لگی اور ایک زوردار دھماکے سے وہ چھوٹی سی کار سڑک پر لٹو کی طرح گھومنے لگی۔ خالد کی کار آگے بڑھتی چلی گئی۔ ارے خدا کے لیے کہیں روک دو، کیوں مارنے لگے ہو؟ پولیس نے تو کوئی پھانسی تو نہیں چڑھا دینا؟ ظفر کی صبر کا پیمانہ لبریز ہو کر چھلک ہی اٹھا، آخر کب تک وہ برداشت کرتا، دروازہ کھول کر نیچے چھلانگ لگا دو۔ خالد نے پہلی بار اسے جواب دیا، لہجہ ایسا تھا جیسے اس نے جواب نہ دیا ہو، ظفر کے سر پر لٹ مار دی ہو۔ پولیس سائرن اب کافی پیچھے رہ گئے تھے۔ اب پولیس گاڑیوں کے ڈرائیوروں کا خالد کی طرح دماغ تو نہیں گھوم گیا کہ وہ چیمپئن بننے کا سوچ لیتے، گو ان کی سائرنوں سے ٹریفک چھٹ جاتی، مگر پھر بھی وہ کسی حد تک تیز چلا سکتے تھے اور خالد تو آج جیسے خودکشی پر ادھار کیے بیٹھا تھا۔ پھر اچانک خالد چونک پڑا کیونکہ کار کو جھٹکے لگنے شروع ہو گئے، پھر ایسا اس کی سپیڈ کم ہونا شروع ہو گئی۔ خالد نے بہتے ایکسیلیٹر پر پیر سے جھٹکے ماری مگر سپیڈ ویئر کی سوئی تیزی سے نچلے ہندسوں کی طرف بڑھنے لگی۔ پیٹرول ختم ہو رہا ہے، خالد نے بریک پر پیر رکھتے ہوئے طویل سانس لے کر کہا، شکر ہے خدا کا وہی اپنے گنہگار بندوں کی سننے والا ہے۔ ظفر نے اطمینان کا سانس لے کر کار کی چھت کو گھورتے ہوئے کہا اور دوسرے لمحے خالد نے گاڑی ایک سائڈ میں روک دی، نیچے اترو، جلدی کرو، ابھی پولیس پہنچ جائے گی۔ خالد نے دروازہ کھول کر نیچے چھلانگ لگاتے ہوئے کہا، پھر ظفر بھی بوکھلا کر دروازہ کھول کر نیچے اتر آیا۔ اسی گلی میں بھاگو، خالد نے اسے سامنے کی ایک چھوٹی سی گلی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا، پھر خالد نے گلی میں دوڑ لگا دی۔ ظفر بھی اس کے پیچھے تھا۔ پھر ظفر نے ذرا سا سانس بھرا اور دوسرے لمحے وہ خالد سے بھی آگے تھا۔ اچانک ظفر رک گیا جیسے اس کا بھی گاڑی کا پیٹرول ختم ہو گیا ہو۔ کیا ہوا، رک کیوں گئے؟ خالد نے تیز سے سانس لیتے ہوئے کہا، یارو میری داڑھی تو کار میں ہی رہ گئی۔
ظفر نے اس طرح جواب دے جیسے داڑھی حالی سونے کی تاروں کی بنی ہوئی تھی۔ لعنت بھیجو داڑھی پر، بھاگو! خالد نے اسے بازو سے پکڑ کر گھسیٹتے ہوئے کہا، کسی مولوی نے سن لیا تو کفر کا فتویٰ لگا دے گا، پھر تمہاری بیوی تو حرام، تم پر حرام، اور مولوی پر حلال ہو جائے گی۔ ظفر نے بھاگتے ہوئے باقاعدہ سے فتویٰ سنا دیا۔ پھر انہیں گلی کی نکڑ پر پولیس سیٹیوں کی آوازیں سنائی دینے لگی، اور پھر ایک سیٹی سامنے بھی سنائی دی۔ پولیس نے انہیں گھیر لیا تھا۔ خالد نے ظفر کا بازو پکڑا اور جھپاک سے دائیں سائڈ کی ایک بڑی بلڈنگ کے سامنے دروازے میں گھستا چلا گیا۔ سامنے ہی ایک دروازہ تھا جو کھلا ہوا تھا۔ آگے کہانی میں ظفر اور خالد کے ساتھ کیا ہوا، یہ جاننے کے لیے نینا وائس کے ساتھ جڑے رہیے اور ہمیں دیجیے اجازت۔ اب ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے اس کے اگلے حصے کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔